पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले दोस्त अहबाब को, छोटों बड़ों को, सबको सलाम। 12 रबीउल अव्वल आपने भी याद किया होगा, लेकिन इस मौके पे दहशत गर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए और ये इत्तेफाक है, मैं किसी एक बड़े अखबार की वेबसाइट देख रहा था तो ऊपर नीचे 3 दहशत गर्दी के वाक़यात का उसमें ज़िक्र था, यानी जो लेटेस्ट ख़बरें थी, ताज़ा तरीन ख़बरें, उसमें एक ज़िक्र था मस्तूंग के वाक़े का जिसमें 50-55 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए। इसके बाद हंगू में कुरम के करीब एक मस्जिद में धमाका हुआ, बल्कि 2 धमाके हुए, उसमें भी कम से कम 5 अफराद शहीद हुए। साथ ही एक और ख़बर भी थी और वो थी कि जोब में 4 फ़ौजी जवान शहीद हुए दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में। तो यानी वो आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई गैर मुल्की अगर पाकिस्तान की हवाले से ख़बर तलाश कर रहा होगा और वो इस अखबार की वेबसाइट पे पहुंच जाए जिसमें ताज़ा तरीन ख़बरें लिखी हुई हैं, तो उसमें सर फ़हरिस्त ये 3 बड़े वाक़यात की ख़बर थी। तो इससे ऐसा एक तासुर पैदा होता है कि ये मुल्क का शायद मुकम्मल तौर पे दहशत गर्दों के नरगे में है। लेकिन आज इसके साथ साथ कुछ मुआशी दहशत गर्दी का भी मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि एक तरफ तो हमें सियासी प्रॉक्सी टेररिज्म का सामना है जिसको हम पॉलिटिकल टेररिज्म कहते हैं, दूसरे तरफ हमें बहुत बड़े पैमाने पे मुआशी दहशत गर्दी का सामना है उन उमरा, उन अशराफिया के हाथों जो गुज़श्ता 76 बरसों से इस निज़ाम के, इस मुल्क के गरीबों का खून चूस चूस के फल फूल रहे हैं। मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर उनकी जायदादों का नेटवर्क फैला हुआ है, मगर आज भी वो मज़ीद मुराद, मज़ीद इंसेंटिव्स मांगने पे मुसिर हैं। आप ये देखिए, ये वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर साहब की ये तस्वीर और एक हेडलाइन है, पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो मुख्तलिफ ग्रोह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान को लूटने के लिए, उसका एक इजहार होता है। ये तस्वीर मैंने जानबूझ के लिए स्क्रीनशॉट लिया और आपके लिए महफूज किया। ये दुनिया अखबार में ये हेडलाइन छपी कि गुज़श्ता साल 1300 अरब का रिलीफ दिया गया, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये मैं इसकी जब तफसील पढ़ी इस ख़बर की तो कहीं पे भी बाकी स्टोरी में इसका ज़िक्र नहीं था। मैंने इसी हिसाब से डॉन अखबार देखा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून देखा, बिज़नेस रिकॉर्डर देखा, द न्यूज़ और जंग देखा, किसी अखबार में भी इस का ज़िक्र नहीं था कि गुज़श्ता साल 1300 अरब रुपए की रिलीफ या सब्सिडीज़ या टैक्स माफ़ किए गए उमरा को। यानी कैसा एक गठजोड़ है इस बड़े तबके का कि उन्होंने अखबारात में वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की ये ख़बर नहीं आने दी। सिर्फ वो अब मालूम नहीं दुनिया अखबार में किस तरह गलती से ये एक हेडलाइन छप गई, लेकिन इसके अलावा इसका ज़िक्र किसी भी अखबार में नहीं है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ज़ाहिर है ये किसी को पसंद नहीं आई और PDM हुकूमत ने जिस अंदाज़ में इस पे मुल्क पे 16 महीने हुकूमत की, उसका एक इजहार था, उसकी एक रिफ्लेक्शन थी जो कि वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने दी। कराची में सेनेट के पैनल के सामने एक प्रेजेंटेशन थी, वहाँ पे उन्होंने ये बातें कही और उसमें उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि एक तरफ मुल्क की मुआशी हालात संगीन हैं, मगर फिर भी बरामद कुनंदगान ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम मांग रहे हैं। मौजूदा हालात में उनकी तरजीह बरामदात बढ़ाना होना चाहिए, न कि ड्यूटी ड्रॉबैक के तकाज़े। उन्होंने ये भी कहा कि ज़राअत और रियल एस्टेट पे टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन वो सूबों के बगैर मुमकिन नहीं है। आपको मालूम है कि जब से 18वीं तरमीम आई 2010 में, उसके बाद से एग्रीकल्चर वगैरह जैसे शोबे थे, सेहत का, रियल एस्टेट का, वो सारा सूबाई इख्तियार में चला गया और सूबे जो हैं वो माली वसाइल मांगते हैं, लेकिन
احتساب اکاؤنٹیبلٹی سے گریزاں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ نے ہمیں پیسے دے دیے تو پھر اس کے بعد مطالبہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. ہماری مرضی ہے کہ ہم وہ پیسے خرچ کیسے کریں. حالانکہ یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستان کئی معاملات میں قرضے لے کے صوبوں کو دیتا ہے، لیکن صوبے کہتے ہیں کہ اب آپ جانیں اور قرض جانیں، ہم سے آپ کوئی پوچھ گچھ نہ کریں. اس حوالے سے ایک دلچسپ کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے جو معاشی دہشت گردی اس ملک میں ہو رہی ہے اس کی آپ کو کچھ جھلک ملے گی. ڈاکٹر اکرام الحق ہیں، حذیفہ بخاری ہیں، وہ بیچارے ماہرین اقتصادیات بھی ہیں، ماہرین ٹیکس بھی ہیں، بڑے درد دل کے ساتھ وہ ذکر کرتے رہتے ہیں مسلسل اپنے مضامین میں. تو ان کا ایک مضمون سامنے آیا تو میں نے کہا کہ اس کے کچھ حصے آپ کے ساتھ ضرور شیئر میں کروں. ڈاکٹر اکرام الحق اور حذیفہ بخاری نے اپنے تازہ ترین آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ ملک کی مایوس کن صورتحال کے برعکس وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا یومیہ خرچ 15 ملین ہے، اور حالانکہ 2012-13 میں یہ خرچ محض 3 لاکھ روپیہ تھا، لیکن اب صرف 10 برسوں میں اس میں 5% اضافہ ہو چکا ہے. سینیٹر اسحاق ڈار نے سن 2013 میں اپنی بجٹ تقریر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کے اخراجات، انہوں نے اپنے دفتر کے اخراجات میں کمی کر دی ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد سے مسلسل ان کے اخراجات کے تقاضوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب وہ 15 ملین روزانہ پہ ہیں. ایوان صدر کا بھی سال کا خرچہ کوئی 3 ارب روپے ہے، حالانکہ صدر کی حیثیت ہمارے نظام میں محض ایک علامتی ہے. ڈاکٹر اکرام الحق اور حذیفہ بخاری نے یہ بھی لکھا کہ تحریک انصاف کے 3.5 سال کے دوران بھی شاہ خرچیوں کا سلسلہ پوری شد و مت کے ساتھ جاری رہا، اور وہ بھی قرضوں کے بل بوتے پر. پی ڈی ایم حکومت نے اپنے 16 ماہ کے دور میں تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. مرکزی حکومت نے سن 2023 میں محصولات ٹیکس اور غیر ٹیکس کی مد میں 8.87 ٹریلین روپے اکٹھے کیے. صوبوں کو جو انہوں نے اپنے وسائل منتقل کرنے کے بعد بقیہ رقم کوئی 4.65 ٹریلین رہ گئے، لیکن اخراجات اس کے جو تھے وہ کوئی 16 ٹریلین کے برابر تھے. دوسرے لفظوں میں 7 ٹریلین سے زیادہ یعنی 7,000 ارب سے زیادہ قرضے حاصل کیے گئے. دونوں صاحبان ڈاکٹر اکرام الحق نے اور مسز حذیفہ بخاری نے یہ بھی لکھا ہے کہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ صرف قرضوں پر سود کی رقم 5,830 ارب تھی، یعنی دستیاب آمدن میں سے 1,180 ارب بھی قرضہ لیا گیا، اور یہ زیادہ تر نہ صرف سود کے لیے قرضہ لیا گیا بلکہ باقی تمام اخراجات جن میں ممبران قومی اسمبلی کے لیے ترقیاتی فنڈ بھی شامل ہیں، دفاع بھی شامل ہے، اور وہ تمام تر جو ہیں ادھار کے ذریعے پورے کیے گئے. یعنی پوری حکومت، پوری ہمارا دفاعی شعبہ وہ قرضوں پہ چلتا رہا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک معاشی دہشت گردی بھی میں تو اب اس کو کہنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے 24-25 کروڑ عوام ہیں، ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انہوں نے جو شاہ خرچیاں کی ہیں اس کا خمیازہ عوام کو مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگے پیٹرول کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے. جو آرٹیکل کا جس کا میں نے ذکر کیا اس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سال کی سپلیمنٹری ڈیمانڈز فار گرانٹس اینڈ اپروپریشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم، صدر مملکت، گورنرز اور وزراء کی عالی شان رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش پر بھاری رقوم خرچ کی گئی. یہ دلخراش شاہ خرچی اس ملک میں روا رکھی گئی جس کی آبادی کا 35% ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ اور ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کے مطابق $2 یومیہ سے بھی کم پر گزارا کرتا ہے. یہ صورتحال انتہائی غربت کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن حکمران اس سے لا تعلق اپنی شاہ خرچیوں میں مگن ہیں، جیسے وہ ایسی رومانوی دنیا میں رہتے ہوں جہاں مسائل کا گزر ہی نہیں ہوتا. ایک ایسا ملک جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے مطابق 127 ممالک میں سے 156ویں نمبر پہ، اس کے 3 کروڑ بچے اسکول بھی نہیں جاتے ہیں. دونوں جو مصنفین ہیں اس آرٹیکل کے، ایک اور انہوں نے نشاندہی کی کہ 9 ستمبر کو ایک بڑے اخبار میں ایک رپورٹ چھپی،
اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 2 جعلی کمپنیوں کے ذریعے پشاور کینٹ میں ایک ہی جگہ پہ قائم دفاتر انہوں نے سولر پینل درآمد کیے. اس کی لاگت 35 ارب تھی، لیکن اس مد میں انہوں نے 73 ارب روپے کا انوائس پیش کیا، کیونکہ لیٹر آف کریڈٹ اسٹیٹ بینک نے جاری کرنا ہوتا ہے. تو اس مد میں 73 ارب روپے کے برابر انہوں نے غیر ملکی کرنسی ملک سے باہر بھیجی اس نام پہ کہ ہم نے یہ سولر پینل خریدنے ہیں، جبکہ ریکارڈ کے مطابق اصل ادائیگی 35 ارب رہی، اور انہوں نے دکھایا کہ ہم نے 46 ارب روپے میں یہ بیچ دیے، یعنی 11 ارب روپے کا انہوں نے منافع کمایا. اب دونوں کمپنیوں کے ریکارڈ کے مطابق اتنی بڑی مالیت کے کاروبار، یعنی 35 سے 73 ارب روپے، ان کی استعداد ہی نہیں ہے. ان سے پہلے ان کا کوئی ریکارڈ ہی اس حوالے سے نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کمپنیاں کسی بڑی کمپنی کے لیے کور کے طور پہ استعمال ہوئیں؟ کون سی کمپنی ہے، اور کور کے طور پہ جعلی کمپنیوں کے اکاؤنٹ استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم حکومت نے سولر پینل یعنی شمسی توانائی کو فروغ دینے کے لیے ایک پالیسی اختیار کی تھی کہ ہم 14,000 میگا واٹ سولر پینل کے ذریعے پیدا کریں گے، اور بڑی خصوصی رعایتیں دی گئیں ان لوگوں کو جو کہ سولر پینل درآمد کرے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہباز شریف کے صاحبزادے بھی باہر سے چین سے سولر پینل درآمد کرتے ہیں، اور سرکاری اداروں میں تو خاص طور پہ ان کی کمپنیوں کو کافی بظاہر ترجیح ملی کیونکہ یہ کہا گیا کہ سرکاری اداروں میں سولر پینل لگائے جائیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو 73 ارب روپے کا ٹیکہ لگا پاکستان کے بڑے مشکل حالات میں جب زر مبادلہ یہاں پہ نہیں تھا، کیا وہ شہباز شریف کے گھرانے کے ذریعے لگا ہے پاکستان کی معیشت کو؟ یہ بھی ایک دہشت گردی ہے، ایک لحاظ معاشی دہشت گردی جس کا بنیادی نشانہ پھر بنتے ہیں عام لوگ، اور اس طرح پاکستان ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ لوگ یہاں سے اپنے وسائل باہر بھیجتے چلے گئے ہیں، پل رہے ہیں یہ عوام کے خون اور پسینے پہ. تو جناب ایک طرف تو معاشی دہشت گردی میں ہماری انڈسٹریلسٹ، ہمارے برآمد کنندگان اور ہمارے تاجر حضرات میں سمجھتا ہوں شامل ہیں، جس انداز میں ہر وقت یہ سبسڈیز اور امدادی قیمتوں اور ڈیوٹی ڈرا بیک اور ایکسپورٹ ریبیٹ کی بات کرتے رہتے ہیں. اس چکر میں پاکستان کو مسلسل زر مبادلہ سے بھی محروم کیا جاتا ہے. یعنی یہ لوگ قرضے لے لیتے ہیں، لیٹر آف کریڈٹ کھولتے ہیں اپنی برآمدات کے لیے یا خریداری کے لیے، درآمدات کے لیے، لیکن جتنے بھی منافع ہیں وہ پاکستان واپس نہیں آتے ہیں بلکہ ان کے باہر کے اکاؤنٹوں میں پڑے رہتے ہیں. اور معاشی دہشت گردی میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خزانہ کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو برابر کا حصے دار ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو صرف 15-16% براہ راست ٹیکس وصول کرنے کا ذمہ دار ہے، صرف 15-16%. اس کے ملازمین کو 21,000 ہیں، اور جیسے شبر زیدی صاحب نے بھی کئی مواقع پہ کہا کہ اس ادارے کو بند کر دینا چاہیے، اس میں جو 32 کمشنرز ہیں اس کے، ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کیونکہ ہمارے 85-86% ٹیکسز بل واسطہ ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس اس کو کہتے ہیں، جو کہ تمام تنخواہ دار لوگوں کے، کئی بزنسز کے ایٹ سورس وہ کٹ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں اس کو کہتا ہوں کہ ذمہ دار اس لیے ہے کہ ہماری سرحدوں پہ، ہماری بندرگاہوں پہ جتنی سمگلنگ ہوتی ہے، جتنی اوور یا انڈر انوائسنگ ہوتی ہے، وہ بھی انہی کی مدد سے زیادہ تر ہوتی ہے. اور آج کل تو ایف بی آر نے ایک اور کام شروع کیا ہوا ہے، چونکہ فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک میں جتنے بھی غیر قانونی کاروبار ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کو روکنے کی کوشش کی جائے. تو ایف بی آر کے افسران نے ایک نیا گانا شروع کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلکہ جنرل عاصم منیر کو خوش کرنے کے لیے کہ اسمگلنگ اور غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف ایکشن مسلسل جاری رہے گا. اس میں ایک تازہ ترین اعلان جو جمعرات کو ہوا وہ یہ کہ بے نامی اکاؤنٹس اور بے نامی جائیدادوں کا خاتمہ ہر صورت میں کیا جائے گا. اب یہ جناب لوگوں کو بے وقوف بنانے کی بات ہے، اس لیے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جون 2018 میں پاکستان کو ایک ایکشن پلان دیا تھا. ایکشن پلان میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں جتنے بے نامی اکاؤنٹ ہیں یا بے نامی جائیدادیں ہیں ان کا خاتمہ کریں. اس کے لیے باقاعدہ ٹاسک فورس بھی بنائی گئی تھی، لیکن
6 سال ہو گئے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 6واں سال ہے کہ اب کیا رہ گیا، آخر کتنی بے نامی جائیدادیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پورا پاکستان پھر بے نامی جائیدادوں اور بے نامی اکاؤنٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی شرائط تھی، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ بے نامی اکاؤنٹس ختم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی پابندی تھی یہ بھی کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو کہ اسٹیٹ بینک کے نیچے کام کرتا ہے اور براہ راست وزارت خزانہ کے ساتھ لیز کرتا ہے، کہ اس نے ہر وہ ٹرانزیکشن رپورٹ کرنی تھی جو کہ 20 لاکھ سے اوپر ہو، کیش ٹرانزیکشن۔ لیکن جناب یہاں پہ کروڑوں میں لوگ پیسے نکلواتے رہے ہیں، لیکن فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ سیاسی مصلحتوں کے تحت، سیاسی پریشرز کے تحت بے شمار ایسی ٹرانزیکشن تھیں جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اور حالانکہ ہمارے اینٹی منی لانڈرنگ کے جو نئے قوانین بنے تھے، اس کے تحت ہر وہ کیش وڈرال بینکوں سے جو کہ 20 لاکھ یا 20 سے زیادہ ہے، وہ لازمی رپورٹ ہونا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو کروڑوں روپے بینکوں سے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو میں یہ کہوں گا ہم اس پہ یہ ختم کر سکتے ہیں کہ ایک طرف ہمارا کاروباری حضرات ہیں، کاروباری حلقے ہیں، انڈسٹریز ہیں، برآمد کنندگان ہیں، دوسری طرف فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے۔ یہ تمام ملا کے پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کے مفادات کے خلاف جو معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں یہ برابر کے شریک ہیں۔